खुदावंद आपके साथ हो। हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह की अंजील मुताबिक मुकद्दस यूहन्ना। मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसके 19वें बाब में से सुनेंगे। और यीशु की सलीब के पास उसकी माँ और उसकी माँ की बहन अल्फाई की बीवी मरियम और मरियम मजदली खड़ी थी। यीशु ने अपनी माँ को और उस शागिर्द को जिसे वो प्यार करता था पास खड़े देखा और अपनी माँ से कहा, ऐ खातून, देख तेरा बेटा। फिर शागिर्द से कहा कि देख तेरी माँ। और उसी वक्त से उस शागिर्द ने उसे अपने हाथ ले लिया। अंजील जलील के वसीला से हमारी खताएं माफ की जाए। सबसे पहले मैं रेवरेंड फादर एंथनी अब्रास, फादर आशिर, फादर बर्नाबास, सारी पास्टरल टीम और तमाम इंतजामात करने वाले और इस खूबसूरत महफिल को सजाने के लिए आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। सितंबर का महीना, अक्टूबर का महीना, मई का महीना मुक़द्दसा मरियम के लिए मुक़द्दस है। इसमें हम रोज़री पढ़ते हैं। रोज़री के ज़रिए से खुदा यीशु मसीह को मुबारक कहते हैं, खुदा को मुबारक कहते हैं। और मुक़द्दसा मरियम जो हमारे ईमान की मुहाफ़ज़ा है उसकी ताज़ीम करते हैं। मुक़द्दसा मरियम के बारे में हम अहदनामा जदीद में पढ़ते हैं। पहली सदी में यहूदिया की सरजमीन में रहने वाली ये खातून जो बाद में नासरत में रहती है, यूसुफ बड़ई की बीवी और हमारे खुदावंद यीशु मसीह की माँ। मसीहत में मुक़द्दसा मरियम का बुलंद मर्तबा है। मुख्तलिफ खताबात से मुक़द्दसा मरियम को पुकारा जाता है, मुक़द्दसा मरियम की ताज़ीम की जाती है। वो कमारियों की कमारी, हमारी माँ, आसमानों की मलका है। जिस तरह से हम लतानिया में एक बहुत बड़ी फहरिस्त पढ़ते हैं। मशरकी कलीसियाएं, कैथोलिक कलीसिया, एंग्लिकन कलीसिया, लूथरन कलीसिया ये ईमान रखती हैं कि मुक़द्दसा मरियम बतौर मसीह यीशु की माँ खुदा की माँ है। अहदनामा जदीद में हम पढ़ते हैं कि मुक़द्दसा मरियम एक कमारी दुशीज़ा है, खुदा की चुनीदा है। वो रूह कुदस की कुदरत से हमल में ली गई और बैतलहम में उसने खुदा यीशु मसीह को जन्म दिया। नासरत में खुदा यीशु मसीह की परवरिश की और यरूशलेम में खुदा यीशु मसीह की मसलूबियत के वक्त और खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर जाने के बाद रसूलों के साथ साथ रही। अगरचे इसके बाद हमें मुक़द्दसा मरियम के बारे में कलाम मुक़द्दस में जिक्र नहीं मिलता, ताहम मशरकी कलीसियाएं और कैथोलिक कलीसिया का ये ईमान है कि ज़मीनी ज़िंदगी के इख्तिताम पर मुक़द्दसा मरियम आसमान पर उठा ली गई और ये ईद हम 15 अगस्त को मनाते हैं। मेरे अज़ीज़ों, आज का जो उन्वान है कि मुक़द्दसा मरियम ईमान की मुहाफ़ज़ा है, वो ईमान जो खुदा यीशु मसीह ने रसूलों को दिया और रसूलों से होता हुआ वो रवायत जो हम तक पहुंचती है, जो ईमानी रवायत जो कलाम मुक़द्दस पर
اس کی بنیاد ہے وہ ہم تک پہنچتی ہے۔ مقدسہ مریم اس ایمان کو محفوظ رکھتی ہے، مقدسہ مریم اس ایمان کی پرورش کرتی ہے، اور مقدسہ مریم اس ایمان کو ہم تک منتقل کرتی ہے۔ کلیسیا کے آغاز سے ہی مقدسہ مریم کی عزت اور تعظیم کی جاتی رہی ہے، اور اسے پاک ترین اور سب سے عظیم اور مبارک ہستی کہا جاتا ہے۔ مقدسہ مریم کے بارے میں کیتھولک کلیسیا میں 4 بڑے عقائد ہیں، ان عقائد پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ پہلا عقیدہ، مقدسہ مریم خدا کی ماں ہے، اس کے بارے میں تھوڑی دیر میں بات کروں گا۔ دوسرا عقیدہ کہ وہ ہمیشہ کماری ہے۔ تیسرا عقیدہ کہ مقدسہ مریم آسمان پر اٹھا لی گئی، اور چوتھا عقیدہ کہ مقدسہ مریم بے داغ حمل میں لی گئی۔ مقدسہ مریم کی عزت میں عقیدت پیش کی جاتی ہے، جس طرح سے ہم نے تھوڑی دیر پہلے مقدسہ مریم کی اس شبیہ پر، امیج پر ہم نے دوپٹہ چڑھایا، تاج پہنایا، لبان چڑھایا، پھولوں کے ہار پہنائے اور تعظیم کی۔ اور یہ تعظیم صدیوں سے چلتی آ رہی ہے۔ یہ کوئی 15ویں صدی میں شروع نہیں ہوئی، یہ کوئی 10ویں صدی میں شروع نہیں ہوئی، بلکہ کلیسیا کے آغاز سے ہی جب مقدسہ مریم آسمان پر اٹھا لی گئی تو اس وقت سے ہی مقدسہ مریم کی تعظیم شروع ہو گئی تھی۔ آج کے عنوان مقدسہ مریم ایمان کی محافظہ ہے، اس کو میں 3 درجوں میں لوں گا، 3 حصوں میں اس کو تقسیم کروں گا۔ پہلا، ہم غور و خوض کریں گے مقدسہ مریم خداوند یسوع مسیح کی ماں۔ دوسرا، مقدسہ مریم رسولوں کی ماں، اور تیسرا، مقدسہ مریم کلیسیا کی ماں۔ ان تینوں پر ہم غور و خوض کرتے ہوئے اس بات پر دھیان کریں گے کہ مقدسہ مریم ایمان کی محافظہ ہے، اس حقیقی ایمان کی محافظہ ہے جو رسولوں کی معرفت ہم تک پہنچا ہے۔ مقدسہ مریم یسوع کی ماں۔ خداوند یسوع مسیح کی شناخت کیا ہے؟ کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں، مقدس یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب پہلی آیت میں، ابتدا میں کلمہ تھا، کلمہ خدا کے ساتھ تھا اور کلمہ خدا تھا۔ پھر آگے پڑھتے ہیں، یہی کلمہ متجسد ہوا اور ہمارے درمیان رہا۔ اور پھر آگے اس کی 18ویں آیت میں پڑھتے ہیں کہ یہ کلمہ جو متجسد ہوا ہے، اس نے کیا کیا ہے؟ جو خدا کا کلمہ زمین پر آیا ہے، اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے خدا کا روپ دیا ہے، اس نے خدا کو منکشف کیا ہے، کیونکہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، لیکن فضل اور سچائی یسوع مسیح سے ہم تک پہنچی۔ خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، خدائے مولود وحید جو باپ کی گود میں ہے، اسی نے اسے منکشف کیا ہے۔ اور یہ کون ہے؟ یہ خداوند یسوع مسیح ہے، یہ خداوند یسوع مسیح کی شناخت ہے۔ اور اپنے شاگردوں پر اس نے بہت دفعہ ظاہر کیا کہ وہ کون ہے، چاہے وہ تابور کا پہاڑ ہو، چاہے وہ کلوری کی پہاڑی ہو، خداوند یسوع مسیح نے اپنی شناخت ظاہر کی ہے۔ اور دوسرے وہ کہتے ہیں کہ وہ کون ہے؟ وہ خدا کا بیٹا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کو اپنے آپ کو خدا کہنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ جب خود ہی کہا کہ وہ کون ہے تو پھر اس کی کیا قدر و قیمت ہے۔ دوسرے لوگ جانتے ہیں، دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ وہ کون ہے۔ خداوند یسوع مسیح سوال کرتے ہیں، لوگ مجھے کیا کہتے ہیں؟ کوئی کہتا ہے کہ انبیاء میں سے کوئی ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، تم مجھے کیا کہتے ہو؟ اور مقدس پطرس کہتا ہے کہ تو المسیح زندہ خدا کا بیٹا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کو اپنے آپ کو بیٹا، خدا کا بیٹا یا خدا کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ دوسرے لوگ خداوند یسوع مسیح کو دیکھتے تھے اور وہ کہتے تھے یقیناً یہ خدا کا بیٹا ہے۔ مقدس مرکز تو یہاں تک کہتا ہے، ساری انجیل کو ہم پڑھتے ہیں اور اس کی جو کلمینیشن ہے، اس کا جو عروج ہے، وہ صلیب پر ہوتا ہے، جب صوبیدار گھٹنے ٹیک کر کہتا ہے کہ یقیناً یہ خدا کا بیٹا تھا۔ تو مقدسہ مریم یسوع کی ماں ہے۔ یسوع کون ہے؟ یسوع خدا ہے۔ یسوع کی شناخت کیا ہے؟
وہ خدا ہے، اور ایک عورت ایک شخص کی ماں ہے۔ یا تو اس نے اسے اپنے بدن میں اٹھایا، یا اگر وہ عورت تھی جو اس کو جینیاتی مادے کا نصف دیتی ہے، اور مقدسہ مریم خداوند یسوع مسیح جو کلمہ خدا ہے اس کو اپنے بدن میں اٹھاتی ہے، اپنے رحم میں اٹھاتی ہے، اپنے پیٹ میں اٹھاتی ہے، اور اپنے جسم سے جینیاتی مادہ بھی خداوند یسوع مسیح تک منتقل کرتی ہے۔ مقدسہ مریم خدا یسوع کی ماں ہے، یہ دونوں معنوں میں اس کی ماں ہے، کیونکہ اس نے نہ صرف خداوند یسوع مسیح کو اپنے بدن میں اٹھایا بلکہ اپنے انسانی بدن سے سارے جینیاتی مادے کو خداوند یسوع مسیح تک پہنچایا، کیونکہ یسوع مقدسہ مریم کے ذریعے نہ کہ مقدس یوسف کے ذریعے جسد کی نسبت داؤد کی نسل سے ہوا، جس کا حوالہ ہم رومیو 1 باب میں پڑھتے ہیں۔ کیونکہ خداوند یسوع مسیح کی جو پیدائش ہے وہ انسانی انٹرونشن نہیں، وہ انسانی مداخلت نہیں، وہ الہی مداخلت ہے، وہ الہی فضل ہے، وہ روح القدس کی قدرت سے ہوا، اور اس کے بہت سارے حوالہ جات ہمیں کلام مقدس میں ملتے ہیں۔ چونکہ مقدسہ مریم خداوند یسوع مسیح کی ماں ہے، اس طرح وہ خدا کی بھی ماں ہے۔ اگر مقدسہ مریم خداوند یسوع مسیح کی ماں ہے اور خداوند یسوع مسیح خدا ہے تو وہ خدا کی ماں کہلائی۔ اس لیے ہم اسلام مریم میں پڑھتے ہیں، اے مقدسہ مریم خدا کی ماں۔ اگرچہ مقدسہ مریم خدا کی ماں ہے، وہ کسی بھی معنوں میں خدا سے پہلے نہیں ہے، وہ خداوند یسوع مسیح کی الوہیت کا منبع نہیں ہے۔ ہم اسے خدا کی ماں ان معنوں میں کہتے ہیں کیونکہ اس نے الہی شخص کو جو خداوند یسوع مسیح ہے اس کو اپنے بدن میں لیا، اپنے جسم میں لیا، اور وہ کلمہ خدا کو اپنے بدن میں لیتی ہے، وہ جو خود خدا ہے، وہ یسوع جو خدا ہے۔ اور مقدسہ مریم نے اس شخص یسوع مسیح کو جنم دیا، اور وہ شخص جسے اس نے جنم دیا وہ کلمہ خدا تھا، وہ خدا تھا، اس لیے ہم کہتے ہیں مقدسہ مریم خدا کی ماں، کیونکہ یسوع خدا ہے، کیونکہ خداوند یسوع خدا ہے، خداوند یسوع مسیح مکمل خدا ہے اور مکمل انسان ہے۔ اس پر ہمارا ایمان ہے، اس پر ہمارا اعتقاد ہے۔ دوسرا پوائنٹ جس پر ہم غور و خوض کرتے ہیں، مقدسہ مریم رسولوں کی ماں۔ مقدسہ مریم رسولوں کی ملکہ ہے، کیونکہ وہ یسوع مسیح کی ماں ہونے کے لیے چنی گئی، جس نے اپنی ماں کو رسولوں کو سونپ دیا۔ وہ کلوری پر رسولوں کی اور ہماری ماں بن جاتی ہے، جو آج کی انجیل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں۔ اور آج کی انجیل مقدس اور آج کی پہلی تلاوت یہ انجیل مقدس کا تسلسل ہے۔ جو آج کی پہلی تلاوت ہے وہ مقدس یوحنا کی انجیل میں سے جو آج تلاوت پڑھی گئی ہے اس کا تسلسل ہے۔ صلیب پر مسیح یسوع اپنی ماں کو اپنے پیارے شاگرد یوحنا کے سپرد کرتے ہوئے کہتا ہے، دیکھ تیری ماں، اور اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہتے ہیں، دیکھ تیرا بیٹا۔ تو کیا حقیقت میں خداوند یسوع مسیح ماں کو اپنے شاگردوں کے سپرد کرتے ہیں، یا شاگرد کو ماں کے سپرد کرتے ہیں، اور شاگرد کے ذریعے سے تمام رسولوں کو ماں کے سپرد کرتے ہیں؟ ہوا یہ ہے، ماں کو رسول کے سپرد نہیں کیا جاتا، بلکہ رسولوں کو یوحنا کے ذریعے سے ماں مقدسہ مریم کے سپرد کیا جاتا ہے۔ ابتدائی کلیسیا کو مقدسہ ماں کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ 12 رسولوں کی جماعت ماں مریم کو سپرد کر دی جاتی ہے، اور مقدسہ مریم خداوند یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کے بعد
شاگردوں کے ساتھ ہے، اور اس کا حوالہ ہم نے آج کی پہلی قرات میں واضح طور پر پڑھا ہے۔ تاہم مقدسہ مریم رسولوں کے ساتھ روح القدس کے نزول کا انتظار کرتی ہے۔ مقدسہ مریم رسولوں کے لیے اعلیٰ فضائل کی کثرت حاصل کرتی ہے، وہ فضائل جو پینتیکوس کے روز رسولوں پر نازل ہوئے۔ مقدسہ مریم رسولوں کے ساتھ ہے، مقدسہ مریم رسولوں کے ساتھ مرکزی کردار ادا کر رہی ہے۔ وہ رسول جو ڈرے ہوئے ہیں، وہ رسول جو خوف میں ہیں، اگر خداوند یسوع مسیح ساتھ نہیں ہے تو اس کی ماں مقدسہ مریم رسولوں کے ساتھ ہے۔ وہ رسولوں کی آبیاری کرتی ہے، وہ ان کے ایمان کو تقویت دیتی ہے، وہ ان کے ایمان کی محافظہ ہے تاکہ وہ ایمان کو کھو نہ دے۔ خداوند یسوع مسیح کے جانے کے بعد وہ اپنے ایمان کو کھو نہ دے۔ جو خداوند یسوع مسیح نے سکھایا ہے، جو خداوند یسوع مسیح نے باتیں ان تک پہنچائی ہیں، وہ ان باتوں کو بھول نہ جائے۔ مقدسہ مریم ان کے ساتھ موجود ہے، مقدسہ مریم ان کی رہنمائی کرنے کے لیے موجود ہے۔ مقدسہ مریم عالمگیر رسالت کی وہ رسالت ہے جو سب تک پہنچتی ہے، اور مقدسہ مریم کی یہ رسالت کون سی ہے؟ یہ رسالت دعا کی رسالت ہے۔ آج کی پہلی بات میں ہم نے پڑھا ہے کہ مقدسہ مریم رسولوں کے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ وہاں پر بالا خانے میں کیا کر رہے تھے؟ دعا میں مشغول رہے، دعا میں مشغول رہے۔ مقدسہ مریم دعا کی رسولہ ہے، دعا کی رسالت وہ ساری دنیا تک پہنچاتی ہے۔ باقی لوگوں نے تو انجیل کی چند باتوں کو اپنایا، لیکن مقدسہ مریم انجیل کی سب باتوں پر عمل کرتی ہے، سب باتوں پر ایمان رکھتی ہے۔ اور جب مقدسہ مریم کا نام رسولوں کے ساتھ آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مقدسہ مریم رسولہ ہے، مقدسہ مریم رسولہ ہے۔ یہ پہلی شخصیت ہے، یہ پہلی شخصیت ہے جس پر 2 بار روح القدس کا نزول ہوتا ہے۔ پہلی بار جب فرشتہ مقدسہ مریم کے پاس آتا ہے، دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، جو کچھ بھی ہوگا روح القدس کی قدرت سے ہوگا۔ روح القدس کا نزول وہاں پر ہوتا ہے۔ دوسری بار روح القدس کا نزول جب عید پینتیکوس کے روز بالا خانے میں ہے اس وقت ہوتا ہے۔ جب پہلا روح القدس کا نزول ہوتا ہے، مقدسہ مریم اس کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کو جنم دے کر اپنے بیٹے کی شاگردہ بن جاتی ہے، اور اب جب روح القدس کا نزول ہوتا ہے تو مقدسہ مریم رسولہ بن گئی ہے۔ تو یہ شاگردیت سے رسولیت کا سفر ہے۔ اب مقدسہ مریم رسولہ ہے، وہ رسولوں کی مانند دوسروں تک خداوند یسوع مسیح کی انجیل کو پھیلاتی ہے۔ لیکن سب سے بڑا کام کیا ہے؟ مقدسہ مریم دعا کرتی ہے، دعا کرتی ہے۔ شاگرد خداوند یسوع مسیح کے رسول وہ منادی کرنے کے لیے گئے ہیں، اور پیچھے ان کے لیے دعا کرنے کے لیے مقدسہ مریم مقدسہ مریم کی دعا ان کے ساتھ ساتھ، مقدسہ مریم کا نمونہ مثال ان کے ساتھ ساتھ ہے۔ وہ رسولوں کو متحد رکھتی ہیں، ان کو دعا میں مشغول رکھ کر ان کے ایمان کی حفاظت کرتی ہے، ان کے ایمان کو مضبوط کرتی ہے اور ان کے ایمان کو پروان چڑھاتی ہے۔ میرے عزیزو، مقدس لوکا جب مقدسہ مریم کے بارے میں بات کرتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مقدسہ مریم کا وہ دیوانہ ہے، مقدسہ مریم سے بے انتہا محبت ہے۔ مقدس لوکا کی انجیل کو دیکھ لیں، 12 بار مقدسہ مریم کا نام آتا ہے، اور 12 کا ہنسا کیا ہے؟ کمپلیشن، تامیت کا ہنسا ہے۔ 12 بار مقدسہ مریم کا نام آتا ہے۔ اور پھر جب مقدس لوکا اپنی انجیل کا دوسرا والیوم لکھتا ہے جسے رسولوں کے مال کہا جاتا ہے، وہاں پر بھی اس کے آغاز میں مقدسہ مریم کا نام ہے، رسولوں کے نام دیے گئے ہیں، اس کے علاوہ اور کسی شاگرد کا نام نہیں دیا گیا، کسی اور شخص کا نام نہیں دیا گیا، کسی اور عورت کا نام نہیں دیا گیا۔ رسولوں کے ساتھ
یہ کہا گیا ہے اور یسوع کی ماں مریم چند عورتوں کے ساتھ اور دیگر اشخاص کے ساتھ وہاں پر موجود تھے۔ مقدسہ مریم کو نام سے پکارا گیا ہے۔ تو مقدس لوکا مقدسہ مریم کا دیوانہ ہے، مقدسہ مریم سے اسے بے انتہا محبت ہے، اور اس کے انجیل کا آغاز کس طرح سے؟ مقدسہ مریم سے آغاز، مقدسہ مریم سے آغاز ہے۔ اور پھر ہم آخر میں جب رسولوں کے اعمال اس کا تسلسل ہے مقدس لوکا کی انجیل، اور اس کے آخر تک ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے کلیسیا آگے پروان چڑھتی ہے۔ تو رسولوں کے اعمال میں مقدس لوکا جو اس کی دوسری کتاب ہے، وہاں پر مقدس لوکا کی اس کتاب کو، رسولوں کے اعمال کو سمجھنے کے لیے مقدس لوکا کی انجیل کو پڑھنا بڑا ضروری ہے۔ اور مقدس لوکا کی انجیل کو آپ شروع کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ رسولوں کے اعمال کو شروع کر دیں، ایسا لگے گا جیسے آپ ایک ہی کتاب پڑھ رہے ہیں۔ تو مقدس لوکا کی انجیل میں کیا ہے؟ مقدسہ مریم کے پاس فرشتہ آتا ہے، مقدسہ مریم روح القدس کی قدرت سے حاملہ ہوتی ہے، خداوند یسوع مسیح کی پیدائش ہوتی ہے، خداوند یسوع مسیح کی منادی کا ذکر ہے، خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت کا ذکر ہے، اور مسیح یسوع کا مردوں میں سے جی اٹھنا اور پھر آسمان پر چلے جانا۔ یہ 24 ابواب میں مقدس لوکا ان تمام چیزوں کو رقم کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد خداوند یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کے بعد کیا ہوا، یہ بڑا ضروری تھا، اور مقدس لوکا اسی تسلسل کو آگے رکھتا ہے۔ اگر مقدس لوکا کی انجیل میں خداوند یسوع مسیح کی منادی ہے، تو مقدس لوکا کی دوسری کتاب رسولوں کے اعمال میں کلیسیا کی منادی بیان کر دی گئی ہے کہ کلیسیا کیا ہے، کلیسیا کس طرح سے پروان چڑھتی ہے، کلیسیا اپنے ایمان میں کس طرح مضبوط ہوتی ہے۔ یہ خوشگوار اور خوشکن ترقی جو رسولوں کے ذریعے سے ہوتی ہے، رسولوں کے اعمال میں مقدس لوکا اس کو رقم کر دیتا ہے، لیکن اس کے آغاز میں مرکزی کردار کیا ہے؟ مرکزی کردار مقدسہ مریم ہے۔ نام سے پکارتا ہے کہ مقدسہ مریم ہے، رسولوں کے ساتھ وہ دعا میں اس بالا خانے میں مشغول ہے۔ مقدسہ مریم رسولوں کے ایمان کی محافظہ ہے۔ اور مقدس لوکا اپنے دوسرے والیوم یعنی رسولوں کے اعمال کا اختتام اس وقت تک نہیں کرتا جب تک کلیسیا یروشلم سے شروع ہو کر سلطنت روما کی دارالحکومت روم تک پھیل نہیں جاتی، اور اس کے ساتھ ہی اس کا وہ اختتام کرتا ہے۔ مقدس لوکا جب اپنی انجیل میں مقدسہ مریم کے بارے میں بیان کرتا ہے تو مسیح کی پیدائش کی کہانی میں مقدسہ مریم ایک مرکزی کردار ہے، اور خوشی کے 5 بید میں ہم سب یہی پڑھتے ہیں۔ خوشی کے 5 بید میں ہم یہی پڑھتے ہیں۔ پہلا بید فرشتہ مقدسہ مریم کے پاس آتا ہے، دوسرا بید مقدسہ مریم کی ملاقات الزبات کے ساتھ، تیسرا بید خداوند یسوع مسیح کی پیدائش، چوتھا بید خداوند یسوع مسیح کا ہیکل میں نظر کیا جانا، پانچواں بید خداوند یسوع مسیح کا ہیکل میں سے پھر مل جانا۔ یہ 5 بید ہم مقدس لوکا کی انجیل میں سے پڑھتے ہیں، جس کو ہم انفنسی نیریٹو کہتے ہیں، جو خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے بارے میں ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم اعلانیہ زندگی میں ہم دیکھتے ہیں تو 5 بار مقدس لوکا اپنی انجیل کے آغاز میں مقدسہ مریم کا ذکر کر دیتا ہے، بڑے خوبصورت اور عظیم معنوں میں مقدسہ مریم کا ذکر کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد اعلانیہ زندگی میں ہم دیکھتے ہیں مقدسہ مریم خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ساتھ ہے۔ اعلانیہ زندگی میں منادی کی زندگی میں مقدسہ مریم ساتھ ساتھ ہے، اور پھر آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ صلیب کے نیچے تک، صلیب تک خداوند یسوع مسیح کی زمینی زندگی کے آغاز سے زمینی زندگی کے اختتام تک مقدسہ مریم ساتھ ساتھ ہے۔ تو جب وہ اپنے بیٹے کے ساتھ ساتھ ہے تو یہ کیسے ممکن تھا کہ مقدسہ مریم کلیسیا کے ساتھ نہ ہو، جس کی بنیاد خداوند یسوع مسیح خود رکھتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں اس کلیسیا پر عالم اسفل کے دروازے کبھی غالب نہ آئیں گے۔ مقدسہ مریم فاتح مخلصی دہندہ کی ماں ہے، وہ جو اب رسولوں
یعنی کہ ابتدائی مسیحوں کے ساتھ ان کی رہنمائی کرتی ہے۔ بیٹا جسمانی طور پر موجود نہیں ہے، لیکن ماں ساتھ ساتھ قدم بقدم کلیسیا کے ساتھ موجود ہے۔ اور آج کی پہلی تلاوت میں مقدسہ مریم کو نام سے پکارا گیا ہے، نام، اور یسوع کی ماں مریم، یسوع کی ماں مریم، مسیحوں کی ابتدائی جماعت میں مقدسہ مریم کو اعلیٰ رتبہ حاصل تھا۔ اور مقدس لوکا نے انجیل میں جو یہ کہا تھا، مقدسہ مریم جب نغمہ گاتی ہے، دیو اب سے لے کر ہر زمانے کے لوگ مجھ کو مبارک کہیں گے، رسولوں کے لیے اب یہ اقرار کا موقع ہے جب مقدسہ مریم ان کے ساتھ ہے کہ دیکھ اب سے لے کر ہر زمانے کے لوگ اس کو مبارک کہیں گے۔ اور مبارک کہنے کا عمل رسولوں سے شروع ہو جاتا ہے، اور مقدسہ مریم کی موجودگی ان کے لیے تقویت کا باعث ہے، اور مقدسہ مریم ان کے ساتھ موجود ہے، دعا کر رہی ہے۔ مقدسہ مریم کا کردار مقدس پطرس کی مانند نہیں ہے، اس کا کردار دعا کی شاگردیت کرنے کا کردار ہے، وہ دعا کی شاگردہ ہے۔ اور خدا یسوع مسیح کو ہم دیکھتے ہیں کبھی پہاڑوں پر اکیلے میں دعا کرنے گئے ہیں، جو کچھ مقدسہ مریم کے پاس تھا وہ خدا یسوع مسیح تک منتقل کیا تھا۔ ماں دعا گو تھی، بیٹا بھی دعا گو تھا۔ ہر بڑے کام کا آغاز کرنے سے پہلے خدا یسوع مسیح دعا کرتے ہیں۔ تو بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح اتنی دعا کیوں کرتے تھے، اتنی دعا کیوں کرتے تھے؟ وہ اس لیے دعا کرتے تھے کیونکہ اس کی ماں بہت دعا کرتی تھی، ماں بہت دعا کرتی تھی، اور جو ماں سے سیکھا ہے وہی وہ کرتے ہیں۔ دعا کس لیے؟ وہ ابتدائی کلیسیا کی محافظہ ہے، وہ دعا کی وفادار خاتون ہے۔ اور مقدس لوکا اس بات کو بڑے واضح طور پر بیان کرتا ہے، اس پر زور دیتا ہے۔ مقدسہ مریم نے پاک جمعہ کی تاریکی کو برداشت کیا، لیکن وہ ثابت قدم رہی۔ جو مقدس لوکا کے انجیل میں کہا گیا تھا کہ تیری روح میں سے تلوار گزر جائے گی، اور صلیب کے نیچے مقدسہ مریم نے اس منظر کو دیکھا۔ مقدسہ مریم نے اس کا تجربہ کیا، واقعی تلوار اس کی روح سے گزر گئی۔ اور جب اس کے بیٹے کی پسلی کو چھیدا گیا اور نیزہ پسلی سے ہوتا ہوا دل کو چیرتا ہوا آگے نکل گیا، تو مقدسہ مریم کی روح سے تلوار گزر گئی۔ مقدسہ مریم نے پاک جمعے کی تاریکی کو دیکھا تھا، لیکن وہ ثابت قدم رہی۔ اب وہ خاتون جو اعلیٰ بیٹے کی پیدائش پر غور کرتی رہی، اب وہ ایک بار پھر غور کر رہی ہے، اب وہ مسیح کے بدن کی پیدائش پر غور کر رہی ہے۔ کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ کلیسیا کا آغاز کب ہوا؟ عید پینتیکوست کے روز ہوا، جب روح القدس رسولوں پر اترتا ہے تو پاک ماں کلیسیا وجود میں آتی ہے۔ اس لیے پینتیکوست کے روز ہم کہتے ہیں کلیسیا کا جنم دن بہت بہت مبارک ہو۔ تو پہلے مقدسہ مریم خدا یسوع مسیح کی پیدائش پر غور و خوض کرتی رہی۔ ہم مقدس لوکا کے انجیل اس کے دوسرے باب میں پڑھتے ہیں کہ جو جو باتیں ہوئی خدا یسوع مسیح کی پیدائش کے حوالے سے، وہ ان پر غور کرتی رہی۔ وہ غور کرنے والی خاتون ہے، وہاں پر بھی غور کر رہی ہے۔ اب جب خدا یسوع مسیح کا بدن یعنی کلیسیا کی پیدائش ہوتی ہے تو اس وقت بھی وہ غور کر رہی ہے۔ اور مقدسہ مریم کے لیے ایک بڑا خوبصورت جملہ استعمال کیا جاتا ہے کہ مقدسہ مریم ایکلیزیا اورنس ہے۔ یہ لاطینی کا جملہ ہے جس کا مطلب ہے کلیسیا جو دعا کر رہی ہے، دعا کرتی ہوئی کلیسیا، دعا کرتی ہوئی کلیسیا۔ تو جو کلیسیا نے شروع میں پایا ہے رسولوں کے اعمال میں، وہی کلیسیا میں جاری رہتا ہے۔ کلیسیا دعا کرتی کلیسیا ہے، اور یہ رہتی دنیا تک دعا کرتی رہے گی۔ اور دعا کا سب سے بڑا جو نقطہ عروج ہے وہ پاک یوکرسٹ ہے۔ اس سے بڑی دعا اور کوئی دعا نہیں ہے۔ اس سے بڑی دعا
اس سے بڑی التجا، اس سے بڑی شکر گزاری اور کوئی شکر گزار نہیں ہے، جس میں خدا یسوع مسیح اپنا بدن اور خون اپنے ماننے والوں کو، ایمانداروں کو دے دیتا ہے۔ اور مقدس لوکا مقدسہ مریم کے بارے میں جب بات کا اختتام کرتا ہے، کیونکہ یہ آخری بار ہے جب مقدسہ مریم کے بارے میں مقدس لوکا ذکر کرتا ہے، اور مقدسہ مریم کو کس حالت میں دکھایا گیا ہے، کس شکل میں دکھایا گیا ہے مقدس لوکا، کس طرح سے دکھاتا ہے؟ ایکلیزیا اورنس، دعا کرتی ہوئی کلیسیا، دعا کرتی ہوئی ماں، اس روپ میں دکھاتا ہے۔ اب کوئی اور کام نہیں کر رہی، مقدسہ مریم ابھی دعا کر رہی ہے۔ جو کام خدا نے مقدسہ مریم کے سپرد کیا تھا، خدا یسوع مسیح کے پیدائش سے لے کر کلوری تک، خدا یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے اور آسمان پر جانے کے بعد اور رسولوں تک، مقدسہ مریم نے بخوبی اس کو سر انجام دے دیا تھا۔ اور اب مقدسہ مریم دعا کرتی ہے، دعا کرتی ہوئی کلیسیا، دعا کرتی ہوئی ماں۔ اور جب بھی آپ مقدسہ مریم کے اسٹیچو کو دیکھیں گے، جب بھی آپ مقدسہ مریم کی کوئی پینٹنگ کو دیکھیں گے، مقدسہ مریم کو دعا کرتے ہوئے دکھایا جائے گا۔ اور مقدس لوکا اپنی عقیدت کا اظہار مقدسہ مریم کے لیے اس سے بڑھ کر کسی طرح سے نہیں کر سکتا تھا، اس سے بڑھ کر کسی طرح سے نہیں کر سکتا تھا کہ مقدسہ مریم دعا کر رہی ہے، اور رسولوں کو بھی وہ دعا کی طرف راغب کرتی ہے۔ اور دعا ہمارے ایمان کو محفوظ رکھنے کے لیے، اس کو پروان چڑھانے کے لیے اور اس کو فروغ دینے کے لیے نہایت اہمیت رکھتی ہے۔ جو کلیسیا دعا نہیں کرتی وہ ایمان میں محفوظ نہیں رہ سکتی، جو کلیسیا دعا نہیں کرتی وہ اپنے ایمان کو پروان نہیں چڑھا سکتی۔ اس لیے کلیسیا دعا کرتی کلیسیا ہے۔ تیسرا نقطہ جس پر بات کریں گے، مقدسہ مریم کلیسیا کی ماں۔ ہم نے مقدسہ مریم خدا یسوع مسیح یعنی خدا یسوع مسیح جو خدا ہے اس کی ماں پر دھیان و بیان کیا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا مقدسہ مریم رسولوں کی ماں، اور تیسرا اور آخری نقطہ مقدسہ مریم کلیسیا کی ماں۔ مقدسہ مریم کلیسیا کی ماں ہے، اس سبب سے وہ کلیسیا کے ایمان کی محافظہ ہے۔ ماں کیا کرتی ہے؟ ماں کا گھر میں کردار کیا ہے؟ بچوں کی حفاظت، بچوں کے ایمان کی حفاظت۔ پہلی درسگاہ کیا ہے؟ پہلی درسگاہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا گھر پہلی درسگاہ ہے، اور سب سے پہلی درسگاہ ہم کہتے ہیں ماں کی گود ہے۔ بچہ ماں سے سیکھتا ہے، اور اسی طرح سے نوزائیدہ کلیسیا جس کا آغاز پینتیکوس کے روز ہوا، اس نے کہاں سے سیکھنا تھا؟ اس نے ماں سے سیکھنا تھا۔ ماں ان کو سکھاتی ہے، ماں ان کے ایمان کی محافظہ ہے، ماں ان کے ایمان کو تقویت دیتی ہے۔ رسولوں کی ماں ہے وہ، جس طرح فرشتے کے پیغام کے موقع پر اسراری بدن کے سر کو یعنی یسوع کو دنیا میں لانے کے لیے روح القدس نے مقدسہ مریم پر سایہ کر دیا، تو اب نئی کلیسیا کی پیدائش کے موقع پر بھی رسولوں اور مقدسہ مریم اور دیگر اشخاص پر روح القدس سایہ کر لیتا ہے۔ دونوں پیدائشوں پر روح القدس ہی کام کر رہا ہے، وہاں پر بھی روح القدس کا سایہ ہے۔ جب خدا یسوع مسیح کی پیدائش ہوتی ہے اور جب کلیسیا کی پیدائش ہوتی ہے، پھر بھی روح القدس کا سایہ ہے۔ جس طرح روح القدس سے معمور ہو کر مقدسہ مریم اپنی کزن الیزابت کو خوشخبری دینے کے لیے روانہ ہو جاتی ہے، اسی طرح سے عید پینتیکوس کے روز روح القدس سے معمور ہو کر کلیسیا دنیا میں انجیل کی خوشخبری دینے کے لیے روانہ ہو جاتی ہے۔ تو ہر جگہ پر روح القدس میں نظر آ رہا ہے، اور جو مقدسہ مریم نے الیزابت سے ملاقات کے موقع پر نغمہ گایا، اب ساری کلیسیا اس نغمہ کو گا سکتی ہے کہ القادر نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں، اور اس کا نام قدوس ہے۔ اور خدا کلیسیا میں ہو کر بڑے بڑے کام کرتا ہے۔
جیسے بیت الحم میں مقدسہ مریم یسوع کو جنم دیتی ہے، اسی طرح کلیسیا یسوع مسیح میں نئے فرزندوں کو جنم دیتی ہے، جنہوں نے اس کی بات قبول کی اور انہوں نے بپتسمہ پایا، اور اسی روز قریباً 3000 مرد ان میں مل گئے۔ پہلی ماں خدا یسوع مسیح کو جنم دیتی ہے، دوسری ماں یعنی کلیسیا آگے بہت سارے بچوں کو جنم دیتی ہے، وہ جو بپتسمہ میں خدا کے فرزند بنتے ہیں۔ پوپ لیو اعظم کہتے ہیں مسیح نے کماری کے رحم میں جس کی ابتدا کی وہ اس نے بپتسمہ کے حوض کو دے دیا۔ مسیح نے کماری کے رحم میں جس کی ابتدا کی تھی وہ اس نے بپتسمہ کے حوض کو دے دیا ہے۔ اس نے پانی کو وہ دیا جو اس نے اپنی ماں کو دیا تھا، یعنی قادر مطلق کی قدرت اور روح القدس کا سایہ۔ جب بچے کو بپتسمہ دیا جاتا ہے تو پانی کا حوض ہے، اس پر برکت دی جاتی ہے، اور کاہن کیا کہتا ہے؟ اپنے روح القدس کو اس پانی کے حوض پر انڈیل دے، تاکہ وہ جو اثر نو پیدا ہوں گے جن کا موروثی گناہ ختم کر دیا جائے گا، وہ اس پانی میں دھو دیے جائیں گے۔ تو جو خداوند یسوع مسیح نے اپنی ماں کے رحم میں پڑنے سے اپنی ماں کو دے دیا تھا، وہ حوض کو اس پانی کے حوض کو دے دیا ہے، اور اس پانی کے حوض پر روح القدس کا سایہ آ جاتا ہے، اس میں روح القدس آ جاتا ہے، اور اس روح القدس کے پانی سے ہمارے موروثی گناہ کو دھو دیا جاتا ہے۔ پاک ماں کلیسیا پاک ماں مریم کے ساتھ یک دل اور یک جان ہے، اور دونوں پر روح القدس کا سایہ ہے۔ اور عید پینتیکوس کے روز جب روح القدس کا نزول کلیسیا پر ہوتا ہے، وہ روح القدس کلیسیا سے کبھی دور نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ عہد نامہ عتیق خدا باپ کا زمانہ ہے، عہد نامہ جدید خدا بیٹے کا زمانہ ہے، اور اس کے بعد جو پوسٹ عہد نامہ جدید ہے جن کے کلیسیا کا زمانہ ہے، وہ روح القدس کا زمانہ ہے۔ کیونکہ خدا یسوع نے فرمایا تھا میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے دوسرا وکیل بھیجوں گا، یعنی روح الحق جو تمہارے ساتھ رہے گا، اور خدا یسوع نے عید پینتیکوس کے روز اس کو بھیجا۔ پوپ پول ششم کہتے ہیں مبارک کماری مریم سے عقیدت، یہ انہوں نے ایک خط لکھا تھا اس عنوان سے، مبارک کماری مریم سے عقیدت۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ مقدسہ مریم ایک توجہ دینے والی کماری ہے، ہر چیز پر توجہ رکھتی ہے، ہر چیز پر غور کرتی ہے، چاہے وہ کانا جلیل کا بیاہ ہو، ان کے پاس میں نہیں رہی، مقدسہ مریم کی توجہ ہے، مقدسہ مریم کے کہنے پر وہ معجزہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں مقدسہ مریم کی سفارش ہم چاہتے ہیں، مقدسہ مریم کی شفاعت ہم چاہتے ہیں، جب وہ بیٹے سے کہتی ہے بیٹا انکار نہیں کرتا۔ تو مقدسہ مریم ایک بڑی توجہ کرنے والی خاتون ہے جو ایمان کے ساتھ خدا کا کلام قبول کرتی ہے۔ وہ جو خدا کے کلام کو سنتی ہے، خدا کے کلام پر عمل کرتی ہے، کلمہ متجسد اس کے اندر آ جاتا ہے۔ جب خدا یسوع مسیح کہتے ہیں مبارک وہ ہیں جو خدا کا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں، لیکن مقدسہ مریم تو اس سے بڑھ کر ہے، اس نے نہ صرف خدا کا کلام سنا بلکہ کلمہ خدا کو اپنے بدن میں رکھا، اس نے کلمہ خدا کو اپنے بدن میں رکھا اور پھر اس کلمہ خدا کو دنیا کو دے دیا، اور وہ آخر تک وفادار ہے۔ تو مقدسہ مریم سے بڑھ کر کون شاگردہ ہے؟ مقدسہ مریم سے بڑھ کر کون رسولہ ہے؟ مقدسہ مریم خدا کے کلام کو سنتی ہے، وہ خدا کے کلام کو قبول کرنے والی ہے۔ مقدسہ مریم خدا کے پاپا اعظم کہتے ہیں مقدسہ مریم خدا کے کلام کو قبول کرتی ہے، کلیسیا بھی یہی کرتی ہے۔
وہ بھی خدا کے کلام کو قبول کرتی ہے. خاص طور پر نتوریا میں جب وہ ایمان کے ساتھ خدا کا کلام سنتی ہے. جب تلاوتیں کی گئی تھی تو سب دھیان سے سن رہے تھے, خدا کے کلام کو سن رہے تھے. ابھی جب خدا کا کلام بانٹا جا رہا ہے تو سب لوگ دھیان سے سن رہے ہیں, خدا کے کلام پر توجہ کر رہے ہیں. تو جب خدا کا کلام گرجا گھر میں پڑھا جاتا ہے تو کلیسیا کا یہ کام ہے مقدسہ مریم کی طرح توجہ سے خدا کا کلام سننا. کلیسیا کا کام ہے کہ وہ رسولوں کی مانند خدا کے کلام کو توجہ سے سنیں. تو کلیسیا خاص طور پر نتوریا میں جب وہ ایمان کے ساتھ خدا کا کلام سنتی ہے, اسے قبول کرتی ہے, اس کا اعلان کرتی ہے اور اس کی تعظیم کرتی ہے. مقدسہ مریم ہماری ماں ہے. کلیسیا بھی اپنے بچوں تک, اپنے بچوں کی ضروریات وہ خدا کے سامنے رکھتی ہے. جب یہاں پر پاک یوکرس کی قربانی چڑھائی جاتی ہے تو تمام مناجات کاہن نذرانوں پر دعا کے ساتھ خدا کے حضور رکھتا ہے. اور مقدسہ مریم بھی اپنے بچوں کی تمام دعاؤں, التجاؤں کو, مناجات کو خدا یسوع مسیح کے حضور رکھتی ہے. تو مقدسہ مریم بھی خدا کے حضور بچوں کی دعائیں رکھتی ہے. کلیسیا بھی خدا کے حضور بچوں کی دعائیں رکھتی ہے. مقدسہ مریم کا ماری ہے جو کلیسیا کے لیے ثمر آوری کی قسم اور نمونہ ہے. اور کلیسیا جو کماری ہے, مقدسہ مریم کماری ہے تو کلیسیا بھی کماری ہے. مقدسہ مریم کماری ماں بنتی ہے تو کلیسیا بھی ماں بنتی ہے. کیونکہ تبلیغ کے ذریعے سے, بپتسمہ کے ذریعے سے کلیسیا لافانی زندگی کے بچوں کو جنم دیتی ہے جو روح القدس کی قدرت سے حمل میں لیے جاتے ہیں اور خدا سے پیدا ہوتے ہیں. مقدس پولس رسول اس پر بڑے وضاحت سے بیان کرتا ہے. تو نجات کے کام میں بیٹے اور ماں کا کام کلوری تک عروج کو پہنچتا ہے. جس کا آغاز ہوا تھا وہ کلوری پر عروج کو پہنچتا ہے. صلیب کی قربانی کو صدیوں تک برقرار رکھنے کے لیے نجات دہندہ نے یوخرستی قربانی کو قائم کیا جو اس کی موت اور قیامت کی یادگار ہے, جسے اس نے اپنی شریک حیات کلیسیا کو سپرد کیا. اور مقدس پولس کہتا ہے مجھ تک یہ بات پہنچی اور میں نے تم کو بھی پہنچا دی کہ جس رات کو پکوایا جانے کو تھا اس نے روٹی, اس نے شکر کیا, توڑی اور اپنے شاگردوں کو دی. اسی طرح سے پیالہ لیا. تو جو خدا یسوع مسیح نے یادگار اپنے رسولوں کو منتقل کی ہے, کلیسیا کو منتقل کی ہے, اسی کو ہم آگے رہتی دنیا تک جاری رکھتے ہیں. مقدسہ مریم خدا یسوع کی ماں, ہماری خاتون, پاک کماری, سمندر کا ستارہ, آسمانوں کی ملکہ, خدا کو اپنے بدن میں لینے والی, صندوق شہادت, مادر غمناک, بے داغ حمل میں لی جانے والی, صبح کا ستارہ, ہمارا رہنما ستارہ, نئی ہوا, مسیحوں کی مدد, فضلوں سے بھرپور, ہماری نجات کی وجہ, پاک کریم کماری, صبح کی مبارک کماری ماں, آسمانوں کی ملکہ, خاتون روزری, راہ دکھانے والی ماں, دانائی کا تخت, وہ ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے ایمان کو مضبوط کرتی, تقویت دیتی اور ہمارے ایمان کو پروان چڑھاتی ہے. مقدسہ مریم نوزائیدہ کلیسیا کے ایمان کو سنبھالے رکھتی ہے. اگر داؤد صندوق شہادت کے سامنے ناچ سکتا ہے جس میں کلمہ خدا رکھا تھا, تو ہم مقدسہ مریم کی تعظیم کیوں نہیں کر سکتے جس میں کلمہ خدا رہا, متجسد ہوا. اس کی تعظیم, اس کی عقیدت اس صندوق شہادت سے کہیں بڑھ کر ہے, اس صندوق شہادت سے کہیں بڑھ کر ہے, کیونکہ یہاں پر کلمہ خدا متجسد ہوتا ہے.
وہاں پر متجسد نہیں ہوا تھا، یہاں پر متجسد ہوتا ہے۔ اس لیے مقدسہ مریم کی عقیدت بہت ضروری ہے۔ اس لیے نہ صرف کیتھولک بلکہ بہت ساری دیگر کلیسیائیں مقدسہ مریم کی عقیدت کرتی ہیں، دیگر مذاہب مقدسہ مریم کی عقیدت کرتے ہیں، مقدسہ مریم سے مانگتے ہیں اور مقدسہ مریم انہیں بھی عطا کرتے ہیں۔ جو عقیدت کا اظہار ہم کرتے ہیں، کلیسیا ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے، کلیسیا ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے شبیہیات، جس طرح سے مقدسہ مریم کی شبیہ ہمارے سامنے موجود ہے، یہاں پر مقدسہ مریم کی شبیہ ہمارے سامنے موجود ہے، یہاں پر کروسیفکس خداوند یسوع مسیح کی شبیہ ہمارے پاس موجود ہے، یہاں پر دیکھتے ہیں ہمارے گھروں میں مقدسہ مریم کی تصاویر ہیں، خداوند یسوع مسیح کی تصاویر ہیں، مقدسین کی تصاویر ہیں۔ کلیسیا کی تعلیم کیا ہے؟ کلیسیا کی تعلیم شروع سے ہی، اور پھر اس کو مستند طور پر 8ویں صدی میں بیان کر دیا گیا۔ شبیہیات مکمل طور پر انجیل کی منادی کی تاریخ سے مطابقت رکھتا ہے، اور یہ مجلس 787 میں ہوئی تھی، اور اس میں آبائے مجلس وہ یہ کہتے ہیں، ہم کامل درستگی اور احتیاط کے ساتھ یہ اعلان جاری کرتے ہیں کہ اعلیٰ اور زندگی بخشنے والی صلیب، اعلیٰ اور زندگی بخشنے والی صلیب کی شبیہ جس پر خداوند یسوع مسیح موجود ہے، مقدس اور قابل تعظیم شبیہیں، خواہ پینٹ کی ہوئی یا کاشیکاری کی ہوئی یا کسی اور مناسب چیز سے بنائی گئی ہوں، ان کو خدا کے مقدس گرجوں میں، مقدس اوزاروں اور لباسوں پر، دیواروں پر اور چوکٹوں پر، گھروں پر اور عوامی جگہوں پر لگایا جائے۔ یہ ہمارے خداوند خدا نجات دہندہ یسوع مسیح اور بیداد ہماری خاتون خدا کی ماں اور قابل تعظیم فرشتوں اور پاک مقدسین کی شبیہیں ہیں، جو ان پر نظر کرتے ہیں وہ انہیں اتنا ہی یاد کرتے ہیں جتنا ان پر نظر کرتے ہیں، اور ان کی طرح بننے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی طرح بننے کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں۔ اور میرے عزیزوں، پھر آبائے کلیسیا جو آبائے مجلس ہے 787 میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یقیناً یہ ہمارے ایمان کی مکمل پرستش نہیں، یہ یاد رکھیں، یہ ہمارے ایمان کے مطابق مکمل پرستش نہیں جو صرف الہی ذات کو دی جاتی ہے، لیکن یہ تعظیم اس سے ملتی جلتی ہے۔ لوگ ان شبیہوں کو عزت دینے کے لیے بخور اور شمعوں کے ساتھ آتے ہیں، جو کہ دینداری سے قائم قدیم روایت میں ہوتا تھا۔ بے شک وہ عزت جو ایک شبیہ کو دی جاتی ہے وہ اس سے بڑھ کر، اس سے آگے بڑھ کر شبیہ کے اصلی نمونہ تک پہنچتی ہے، اور جو کوئی شبیہ کی تعظیم کرتا ہے وہ اس شخص کی تعظیم کرتا ہے جس کی وہ شبیہ ہے۔ بڑے واضح طور پر کلیسیا اس کو بیان کر دیتی ہے۔ مکمل پرستش خدا کی پرستش ہے، لیکن جو ہم عزت اور تعظیم ان شبیہوں کو دیتے ہیں یہ اصلی نمونے تک پہنچتی ہے۔ ہم کسی کی تصویر کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تو وہ ہے، یہ تو وہ ہے، وہ شخص ہے، اور ہماری تعظیم وہاں تک پہنچتی ہے۔ میرے عزیزو، مقدسہ مریم کلیسیا کی ماں ہے، کلیسیا کے ایمان کی محافظہ ہے، وہ رسولوں کی ملکہ ہے، وہ رسولوں کی ماں ہے، وہ ہماری بھی ماں ہے، اور مقدس یوحنا کے ذریعے سے ساری کلیسیا کی ماں بن جاتی ہے۔ اس طرح سے وہ ہمارے ایمان کی بھی محافظہ ہے۔ ہم اپنے مسیحی ایمان میں، اس ایمان میں مضبوط رہیں جو رسولوں کی معرفت ہم تک پہنچا ہے، اور مقدسہ مریم اس وقت بھی محافظہ تھی، آج بھی محافظہ ہے، اور رہتی دنیا تک اس ایمان کی محافظہ رہے گی۔ خداوند یسوع مسیح روح القدس کی قدرت سے ہمیں اس ایمان میں قائم رہنے، اس کو فروغ دینے اور پروان چڑھانے کی
हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। आमीन।